नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम अल्लाह की तौफीक से सूरतुल हाक़्क़ा पढ़ने जा रहे हैं। अब देखते हैं इस सूरत की तफसीर को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सूरत समझ लें कि सारी की सारी यानी क़यामत के अहवाल के गिर्द घूमती है। दुनिया में भी जिन पर समझ लें क़यामत आ गई, उन कौमों की बात है, और उस वक्त और उसके बाद जो वाकई क़यामत का दिन है उसकी बात है। एक समझ लें ऐसे कि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है हशर के मैदान से। इतनी ग्राफिक है ये सूरा, इतनी इसके अंदर जो सीन्स हैं हशर के मैदान में कि वो ऐसे कहीं पे भी और कुरान में नहीं है। और उलमा कहते हैं कि आप अपना ईमान अगर चाहते हैं कि आपका ईमान बढ़े तो आप विजुलाइज करें कुरान की आयत को, यानी इनकी पिक्चर ज़हन में लेकर आए। जस्ट जब हमारा ईमान है ना ये कि हो जाना है, ये हो के रहेगा, तो फिर इतनी ये यकीनी बात है, फिर इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सिर्फ ये कि हम कभी भी इसका तसव्वुर नहीं करते, इसको सोचते नहीं है कि ऐसा हो। ऐसे लगता है जैसे कि पता नहीं ये कहीं और ही किसी और के ऊपर ही होना, हम तो नहीं होंगे वहां पे, मैं एब्सेंट होंगी वहां से। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको जितना आप विजुअलाइज करेंगे उतना आपका ईमान बढ़ेगा। सिर्फ एक चीज को कभी विजुअलाइज नहीं करना, और वो है अल्लाह ताला की जात। इसके अलावा जन्नत है, जहन्नुम है, क़यामत के अहवाल हैं, इन सब को विजुअलाइज करें, उससे आपके ईमान को बूस्ट मिलेगा। तो ये सूरत बहुत इंसान को ईमान भी इसका ताज़ा करने वाली है, उसको होश दिलाने वाली है, और ये भी बताती है कि अल्लाह के रसूल की जो बातें हैं वो मामूली नहीं है, उनको सीरियस लेना। जिन्होंने सीरियस नहीं लिया फिर उनको देखो क्या अंजाम है। अब देखते हैं सूरह को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल हाक़्क़ा। अल हाक़्क़ा, हक होने वाली। अल हाक़्क़ा माना क्या है इसका? हक होने वाली यानी ऐसी रियलिटी जो बिल्कुल यानी इस्टेब्लिश होके रहेगी, जिसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा एक इवेंट है जिसने होना ही होना है, जिसको आप कह सकते हैं हकीकत। हकीकत क्या है? हम तो हकीकत रियलिटीज बहुत सारी और चीजों को समझते हैं, असल रियलिटी ये है जो यहाँ पे बताई जाने वाली है। ठीक है, जो चीज साबित होने वाली है। दूसरा इसका माना क्या है? हक से यानी सच्चाई। हक क्या चीज होती है? जो सच्ची होती है। यानी अल हक का मतलब जिसकी सच्चाई साबित है, और जितनी भी ये बातें हैं वो सब सच है। ठीक है, तो एक बात क्या हो गई? हकीकत। और अल हक का क्या? ये हकीकत है। नंबर 2 क्या बात हो गई? सच्चाई। ये सच्चाई है। नंबर 3 अल हक का जो है ये क़यामत का एक नाम है, इसमें जज़ा और सजा होगी। तो इस तरह से ये इसके 3 माने आप लिख लें कि ये हक का दिन, सच्चाई का दिन, क़यामत का दिन, हकीकत। ये हकीकत है। असल तो वाकई हकीकत यही है ना इस जिंदगी की, बाकी तो सब समझ लें ख्वाब ही है। जैसे हज़रत अली ने फरमाया था कि लोग सो रहे हैं, जागेंगे उस दिन जब मौत आएगी। यानी उस दिन फिर पता चलेगा कि हकीकत क्या है। हकीकत हम क्या हकीकत समझते हैं? ये घर, ये गाड़ियां, ये रेल पे, ये माल,
یہاں پہ واہ واہ یہ سب حقیقت ہے، او نہیں یہ تو دھوکا ہے. سب جگہ بتایا گیا نا دنیا کی زندگی کیا ہے، متاع الغرور، دھوکے کا سامان. حقیقت تو کچھ اور ہے، یہ تو ڈسیپشن ہے. حقیقت جب وہ پردہ غیب کا اٹھے گا تب حقیقت نظر آئی. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آج جاگ جائیں، جو آج جاگ جائیں، اور جو اس وقت وہ دیکھنے لگے جو لوگ اس دن دیکھیں گے. وہ لوگ خوش قسمت ہیں، ہاں، جن کو وہ نظر آج آ رہا ہے کہ آگے کیا ہے، جن کو وہ دن آج آنکھوں کے سامنے آ جائے، وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں. باقی تو سب سوئے ہی پڑے ہیں، وہ بس جاگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو حقیقت کو آج جان لیں اور اس کے مطابق پھر زندگی گزاریں. مل حق کا کیا ہے وہ حقیقت، کیا ہے وہ حق ہونے والی، کیا ہے وہ سچائی، کیا ہے وہ دن. لیکن تینوں کا آپ ترجمہ دیکھیں نا، کیوں اس طرح سے کیوں کہا گیا مل حق کا. یہ انداز تب اختیار کیا جاتا ہے جب کسی چیز پہ زور دینا ہو، توجہ دلانی ہو. کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہے. وما ادراک ما الحاقہ، کیا چیز بتائے تجھ کو کہ وہ حاقہ کیا ہے. آپ دیکھیں آگے القاریہ کے بارے میں بھی اسی طرح ہے. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. قیامت کے بارے میں اس طرح سے آگے بھی بات ہوئی ہے. تو اس سے اس چیز کی سنگینی کا کتنی سویر ہوگی وہ، اس کی طرف زور دیا گیا ہے. کون سا واقعہ، کیا چیز تمہیں بتائے، کون سی چیز تمہیں یہ سمجھائے گی کہ وہ کیا ہے. جیسے کہ انسان یہاں پہ تو یہ باتوں کو سمجھتا ہی نہیں ہے نا، کیا چیز تجھے بتائے. اچھا یہ ذہن میں رکھیں، ایک ٹیکنیکل بات آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ادراکا آتا ہے نا قرآن میں، ادراکا بہت جگہ پہ آیا، تو اس کے بعد اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. لیکن بعض دفعہ آتا ہے وما یدریک لعلہ، جیسے ایسے آتا ہے نا وما یدریک، تو یدریک کا بھی معنی وہی ہے، کیا چیز بتائے تجھ کو، مگر وہ مضارع میں ہے، ادراکا پاسٹ میں. اچھا اب کیا فرق پھر کیا ہوا، یدریک جب آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ آگے اس کے بارے میں نہیں بتاتے. کیا چیز تجھے بتائے کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو، وہ ساعہ قریب ہی ہو. اب وہ پھر یہ نہیں بتائے گا وہ کب ہے، اس کی تم وقت تو بتایا ہی نہیں گیا کسی کو، تم اس کو جان ہی نہیں سکتے. تو اب یہاں پہ کیا آیا ادراکا، تو اب ہمیں آگے بتایا جائے گا کہ وہ کیا ہے حقیقت. ہم حقیقتیں کس کو سمجھتے ہیں، دس از ریالٹی، دس از ریالٹی، ریالٹی آف لائف. وہ بولتے ہیں نا ریالٹی اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں، انیویٹیبل ریالٹی جو ٹل نہیں سکتی اور یقینی ہو کے رہے گی. وہ کیا ہے، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، وہ قاریہ اصل میں کیا ہے، وہ ریالٹی القاریہ، وہ ہے قیامت. اور اس کو جھٹلایا سمود نے بھی اور عاد نے بھی. کیسے جھٹلایا کہ وہ نہ مانتے تھے کہ قیامت کا ایک دن ہے. وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو ساری زندگی سمجھتے تھے، وہ اسی کو ریالٹی سمجھتے تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ بس یہی ہے جینا، یہی ہے مرنا، یہی ہے سب کچھ. وہ اس سے غافل تھے. اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ عاد حالانکہ پہلے آئے تھے، زمانے لحاظ سے عاد پہلے آئے ہیں، سمود بعد میں آئے. اور قرآن کریم میں ہر جگہ عاد کا ذکر پہلے یا سمود کا بعد میں. یہاں پہ صرف سمود کا ذکر پہلے آیا، عاد کا بعد میں آیا. کیوں؟ سمود جو تھے وہ یعنی قریش مکہ سے زمانے میں زیادہ قریب تھے، زمانی لحاظ سے، رائٹ. عاد بعد میں، یعنی اور پیچھے چلے جائیں، کیونکہ عاد کون ہے، نوح علیہ السلام کا جو ایک بیٹا تھا سام، اس کی اولاد سے عاد ہے.
اور یہ احقاف میں رہتے تھے، یمن اور عمان کے درمیان ایک جگہ میں رہتے تھے، حضر موت وہاں۔ اچھا، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تو ان میں جو نیک لوگ تھے ان کو نکال لیا اور ہود علیہ السلام کے ساتھ وہ نکل کے چلے گئے۔ لیکن دیکھو کیا انسانوں کی بھی یعنی نا سمجھی، دیکھیں عقلوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ وہی جو نیک لوگ وہاں سے نکلے تھے اپنے ایمانوں کو بچا کے، انہی کی اولادوں کے اندر سمود ہے جو پھر اگین وہی چیز کر رہے ہیں، جبکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد میں ایک قوم ہلاک ہوئی اس وجہ سے۔ اور عاد کو بھی دیکھیں، وہ بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں، سام کی اولاد سے، اور سام جو تھے وہ کشتی میں تھے، اور ان کو پتا تھا اچھی طرح سے کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہلاک ہوئی ہے وہ کیسے ہلاک ہوئی اور کس وجہ سے ہلاک ہوئی، پھر وہی کام کرا۔ انسانوں کو کبھی سمجھ نہیں آتی ہسٹری سے، پچھلے لوگوں نے بھی ایسا کیا اور آج ہمیں بھی دیکھ لیں، ہم کون سا سبق لیتے ہیں؟ ہمارے سامنے بھی کتنی دفعہ قرآن میں فرعون کا ذکر آیا، ابھی اس سورہ میں بھی آئے گا۔ ہم نے کون سا کبھی پچھلے لوگوں کو دیکھا، ان کی بات پڑھی اور ہم ڈر گئے اور ہم نے عبرت لے لی؟ پھر لوگ آئے تھے ان کے ساتھ ہوا تھا، ہمارے ساتھ تھوڑی ہوگا۔ اب ہم ان کا سوچتے ہیں نا کہ کیسے یہ بے وقوف تھے کہ پھر جا کے انہوں نے وہی کام شروع کر دیا، تو ہماری بھی بے وقوفیاں دیکھیں، وہی کام کرتے ہیں جس پہ پچھلی قومیں برباد ہوئی، وہی کام ان کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ سمود جو تھے، یعنی ہود علیہ السلام کی آگے جو ساتھی تھے اور نیک لوگ تھے، ان کی آگے اولاد میں سے یہ جو لوگ بسے تھے، یہ مدینہ سے نارتھ ویسٹ کی طرف تقریباً 7 آورز کی ڈرائیو ہے وہاں سے، تو وہاں پہ جا کے یہ بسے تھے۔ تبوک کے راستے میں یہ جگہ آتی، آج بھی مدائن صالح موجود ہیں، لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے بھی، ابھی تو میرے خیال آج کل پچھلے دنوں تو انہوں نے بند کیا ہوا تھا اس کو۔ تو وہاں پہ یہ لوگ بسے تھے اور یہاں پہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا، تو انہوں نے بھی جھٹلایا قاریہ کو، قاریہ کھڑکڑا دینے والی، قرع کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری کے اوپر اس طرح سے مارنا کہ آواز آئے۔ تو انہوں قیامت کا دن جو ہے وہ بھی القاریہ ہے نا، جس میں ہر چیز دوسرے سے ٹکرا جائے گی، ٹکرا کے اور ایسی آوازیں آئیں گی، ایسے دھماکے ہوں گے، وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز، اس کو انہوں نے جھٹلایا۔ کیا ان کو کسی نے بتایا تھا؟ ہاں، پیغمبر نے بتایا تھا نا، تو اس کا مطلب پیغمبر کی بات کو جھٹلا دیا انہوں نے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ، تو جہاں رہا سوال سمود کا، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو وہ ہلاک کر دیے گئے طاغیہ کے ساتھ۔ مختصر ان کا ذکر کیا گیا ہے اس سورہ میں، ہم ڈیٹیلز پہلے پڑھ چکے ہیں۔ طاغیہ کیا؟ جو حد سے نکلنے والی ہو۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ ایک آواز تھی جو واقعی حد سے نکل گئی تھی، پیئرسنگ ساؤنڈ، ایسی چیخ اتنی زوردار جس نے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، دل پاش پاش ہو گئے، دماغ جو تھے پھٹ گئے، ایکسپلوڈ ہو گئے۔ کیا وہ آواز ہوگی؟ تو بی ساتھ اس اونچی آواز کے، ٹھیک ہے، ایک بی کا یہ ترجمہ ہوا کہ ایسی آواز آئی جس سے کہ وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اصل میں انہوں نے جا کے سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ مدائن صالح میں آپ نے پکچرز میں تو ضرور دیکھا ہوگا اگر نہیں بھی گئے تو، ایسے ایسے یعنی محلات بنائے ہیں، ایسے نہیں کہ غاروں میں بنائے ہیں، یہ نہیں کہ غار تھے تو ان کے اندر اندر انہوں نے کیا، انہوں نے پہاڑوں کو غار ویسا کیا کہ ان سے محلات بنائے، اور اندر ہی اندر بازار، اور اندر ہی اندر گھر، اور اندر ہی اندر سارا کچھ اپنا پہاڑوں کے اندر ہی انہوں نے تراش تراش کے پہاڑوں کو ایسے بنا دیا تھا۔ اور وہ سوچتے تھے اب ہمارے آباء اجداد کو تو ہوا نے ختم کیا، تو عاد چونکہ ہوا سے ختم ہوئے تھے، تو ہمیں کون سی ہوا آ کے پکڑ سکتی ہے؟ ہمیں تو کتنی بھی ہوا چل رہا ہے، یہ تو پہاڑ ہے، پہاڑوں کو تھوڑی ہوا ہلا سکتی ہے، تو ہم وی آر سیف۔ اور کوئی طوفان وغیرہ بھی آئے جیسے قوم نوح پہ آیا تھا، تو کوئی فلڈنگ بھی ہوگی تو ہم تو پہاڑوں پہ ہیں، ہمیں کون سی فلڈنگ چھوئے گی؟
اللہ اکبر، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کے لشکر، تم جانتے ہی نہیں اللہ کے لشکر کیا کہے. ایک چیخ تھی، کہا جاتا ہے جبرائیل علیہ السلام کی چیخ، باہر کسی فرشتے کی چیخ تھی، اور چیخ ہی ان کے لیے کافی تھی. نہ ان کے لیے اللہ نے کوئی لشکر بھیجنے کی کوئی اہتمام کیا، کوئی انتظام کیا، نہ کوئی ہوائیں چلائیں، نہ کوئی زلزلہ ہے، بس چیخ ہی کافی تھی. انسان اپنی اوقات کو دیکھے کہ وہ کتنا کمزور ہے، لیکن وہ بنتا اتنا بڑا ہے. میں نے اپنی سیکیورٹی کے سب انتظام کر لیا، میں نے سیٹلائٹس خلا میں بھیج دی، چاند پہ انسان نے قدم رکھ لیا، مشینریز ہر طرح کی، آج سیفٹی کے انتظام ہر طرح کے، زمین کے نیچے بھی ایسی جگہ بنا دی ہیں کہ وہاں پہ جا کے چھپ جاؤ اگر کوئی مصیبت، کوئی ایسا حادثہ آئے. انسان نے پتہ نہیں کیا کیا اپنے لیے انتظام کیے ہوتے ہیں، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے نا تو کہاں سے آ جاتی ہے، وہ اس کو کبھی امیجن ہی نہیں کر سکتا. بے شک انہوں نے آج ہماری بلڈنگز ہوں گی، وہ تو خیر ہماری بلڈنگوں کا حال تو آپ دیکھ ہی لیتے ہیں، ذرا سا زلزلہ آتا ہے گر کے پڑی ہوتی. انہوں نے تو پہاڑوں کو کارو کیا ہوا تھا اور تکبر بڑا کرتے تھے، ہمیں کون آ کے کچھ کرے گا. تو ایک ترجمہ بالطاغیہ کا مطلب 7 صیحہ کے، اونچی آواز کے ان کو ہلاک کر دیا. اور دوسرا بی آپ کو پتا نا، بی کے تو بہت سارے ترجمے. بی کا معنی بیکاز آف، جیسے ہم کہتے ہیں بسبب، وجہ سے، اگلی کو کس وجہ سے، بالطاغیہ، طاغی ہونے کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا، یعنی ان کو ہلاک کیا گیا بسبب ان کی طغیانی کے. طغیانی کیا ہوتی میں نے ابھی بتایا نا، حدیں کراس کرتے ہیں، حد ہی انہوں نے کراس کر دی تھی، گناہوں کے اندر، شرک کے اندر، اللہ کی نافرمانیوں میں حد سے بڑھ گئے تھے، اس کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.